अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आप सभी के लिए हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है अबू लहब और एक जंगल के शेर का वाकया। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। पैदाइश नबी के घर में हुई, पली नबी के घर में, तरबियत नबी ने अपनी नबूवत वाले हाथों से की। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बहुत जल्द इंतकाल हो गया। उसी साल में हज़रत अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इतनी परेशानी आई, इतना बोझ आया, आपने उस साल का नाम आमुल हुज़न रख दिया, गम का साल नाम रख दिया। बेशक जनाब सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ सियानी हो गई, अबू लहब के बेटे से निस्बत कर दी। सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी अपने चचा अबू लहब के बेटों से उन दोनों की मंगनी हो गई, उन दोनों से रिश्ते हो गए। ऐलान नबूवत हुआ। वो चचा जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे बांदियां आजाद की, लौंडियां आजाद की, मिठाई तकसीम की, सारे मक्के में उधम मचाया। और दुनिया वालों, मेरे यतीम भतीजे को देखो, आज के बाद मेरे घर में चिराग जलाने की कोई जरूरत नहीं। पैदाइश के वक्त इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना मुशर्रत का इजहार करने वाला, इतनी खुशी मनाने वाला, जब आपने फरहान की चोटियों पे खड़े होकर ऐलान फरमाया या अय्युहन नास, और लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई आदत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, बीमार को तंदुरुस्ती देने वाला कोई नहीं, औलाद देने वाला कोई नहीं, उजाड़ने वाला कोई नहीं, बसाने वाला कोई नहीं, बादशाह बनाने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटका देने वाला उसके सिवा कोई नहीं। अबू लहब ने उसी वक्त सबसे पहला पत्थर मारा चेहरे अनवर पे। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना नाराज हुआ, इतना बिगड़ा, इतना परेशान हुआ, अपने बेटों को कहने लगा, उतबा और उतैबा को, अगर तुम नबी की बेटियों से शादियां करोगे, मेरा जिंदगी भर का तुमसे मेल जोल खत्म है, मैं तुम्हारी साथ खता कलामी करूंगा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। हम एक खुदा को नहीं मानते, वो एक खुदा को मानने वाला, हम 360 खुदा को मानने वाले, लिहाजा अगर तुम मेरे बेटे हो, जाओ नबी की बेटियों को तलाक देकर आओ। धियों के दर्द वही जानते हैं जिनके धी हैं, जिनके धी नहीं वो इस दर्द को जानते ही नहीं। किस तरह निभानी पड़ती है, किस तरह गुजर करनी पड़ती है, किस तरह सर झुका के अपना वक्त गुजारा करना पड़ता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे अबू लहब के चचा के दोनों बेटे आए, और बड़े ने तो सिर्फ इनकार कर दिया, अभी रुखसती तो हुई नहीं थी, लेकिन छोटे ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी की, बेअदबी भी की, दी की गालियां भी दी। सारा जान कुर्बान कर दूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करीम जात पे, रहीम जात पे। कुरान करीम में है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। आपके दिल को ठेस लगी, दुख पहुंचा, कलीजे में दर्द उठा,
ظالم تم میرے ساتھ بگاڑ کرتے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو، مالک کی کائنات کی قسم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تمہارے باپ نے مجھے پتھر نہ مارے ہو۔ میں نے پھر بھی تمہیں کبھی گالی نہیں دی، کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تمہارے لیے بد دعا نہیں کی۔ ظالموں تم نے میری دھیوں کی بے عزتی کی، تم نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے آج درد ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، میرے اللہ عتیبہ پہ کوئی کتا مسلط فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا سستا نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے۔ تیرے گیان سونے کی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، کپڑے کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں۔ جا کلمے کی قیمت پوچھنی ہو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ کیا، اور پیغمبر کی بیٹی کلمے کی وجہ سے تجھے کتنے صدمے اٹھانے پڑے۔ پر حد ہو گئی۔ اگر میں یوں کہوں گا کہ تم فتوے لگاؤ گے کہ وہ ہم سے پھر بھی اچھے نکلے۔ ابو لہب کو پتا چل گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچے کے لیے بد دعا کر دی، خود اس لڑکے کو بھی پتا چل گیا۔ ابو طالب بھی زندہ تھا، ابو طالب نے بلا کر کہہ دیا ابو لہب تو نے اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا، یاد رکھ میرے بھتیجے کی بد دعا سے تو بچنے والا نہیں، بچ نہیں سکے گا۔ دونوں کو لرزہ طاری ہو گیا۔ نبی کی زبان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے کافر لرزہ کھا گیا۔ ان کو یقین ہے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کافر کو بھی یقین ہے تو اتنا بڑا مسلمان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، تو افسر بنا پھرتا ہے، تو ذمہ دار بنا پھرتا ہے، لیکن مالک کی کائنات کی قسم تجھے حضور کی زبان پہ یقین کوئی نہیں۔ ابو لہب شام کے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا، بیٹے کو الگ نہیں رہنے دیتا ڈر کے مارے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، راستے میں قافلہ ٹھہر گیا۔ ابو لہب اتنا بڑا دشمن سارے قافلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اس مکے کے نبی نے میرے بچے کو بد دعا دے رکھی ہے، ہمیں ڈر بڑا ہے، سارے سامان کا ٹیلا سا بناؤ، سارا سامان تجارت کا اکٹھا کر کے کتیبہ بناؤ، میرے بچے کو اس کے اوپر سلاؤ، چاروں طرف خود سو جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کس گھر کے ساتھ گستاخی کی ہے، کس گھر کی بے ادبی کی ہے، کس گھر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جنگل کے شیر کو آواز لگا دی، اور جنگل کے شیر میرے محبوب کے دشمن کو ختم کرنا تیری ذمہ داری۔ کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو، آپ کے اہل بیت کو برائیوں سے خود بخود دور کر دیا، پاک بنا دیا میں نے ان کو۔ جنگل کا شیر آتا ہے، حیران کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، کس طرح شناخت کروں، کس طرح پہچان کروں وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالیاں دی ہیں۔ ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے،
اندازہ لگا کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے، بہت بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، قبر کا تجھے پتہ نہیں، حشر کا تجھے پتہ نہیں، پلسرات کا تجھے پتہ نہیں، تو نہ جانے دن میں زبان سے کتنے ظلم کرتا ہے، نہ جانے ہاتھ سے کتنے ظلم ڈھاتا ہے، نہ جانے قلم سے کتنے ظلم کرتا ہے۔ آج جنگل کا شیر کھڑا کھڑا رو رہا ہے، الہی مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون گستاخ ہے، کوئی دوسرے کو چیر دوں ظلم نہ ہو جائے۔ درندہ شرما رہا ہے، چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور شرما رہا ہے، جنگل کا شیر شرما رہا ہے۔ تو حاجی ہو کر، عالم ہو کر، مسلمان بن کر دوسرے پہ زیادتی کرتے ہوئے تو قبر میں تو چلا گیا پر شرمایا کبھی نہیں۔ تیرا خیال یہ ہے کہ یہ رات دن کے معاملات بس یوں ہی جیسے ہوا گزر رہی ہے یوں ہی گزر جائیں گے؟ نہ نہ، ایک ایک سانس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور ایک ایک حرکت نوٹ کی جائے گی، خدا کی قسم 20 برس تک لوگوں سے کلام نہیں کیا، چھوڑ گئے تھے بولنا چولنا بھی۔ جنگل کا شیر انتظار میں کھڑا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جنگل کو آواز آئی، شیر کو آواز آئی، اور جنگل کے شیر ان سب کے منہ دیکھ لے سونگ کر، جس کے منہ سے نبی کی دھی کو گالیاں دینے کی، بے ادبی کی، گستاخی کی بو آئے، بدبو آئے، اس کو مار ڈالنا ہے۔ اسے اتنا شعور ہے زیادتی نہ ہو جائے، سب کے منہ سونگتا پھرتا ہے، چاروں طرف سونے والوں کے منہ سونگ بیٹھا، پتہ پھر بھی نہ چلا، پھر حیران الہی کیا کروں، ان میں نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات مالک کی کائنات کے قبضے قدرت میں ہے، اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہوا کو حکم دیا، جلدی کر تو میرے جنگل کے شیر کو لے سمجھا دے، تو بتا دے میرے محبوب کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے۔ اوپر سے آواز ہوا آئی، اس میں سے بدبو آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، پیغمبر کی دھی کو گالی دینے کی۔ جنگل کے شیر نے چھلانگ لگائی، اوپر جا کر اس کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ جا اللہ پاک تجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ جا اور وہاں جا کر پوچھ کیا کالی کملی والے تیرا اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کیا خرچ ہوا ہے؟ اتنی بڑی بڑی زیادتی صحیح ہے، پھر بھی باز نہ آئے۔ مکے والوں نے مشورہ کر کے شعب ابی طالب میں 3 برس تک قید کر دیا۔ مسلمان مرد اور صحابہ کرام صحابیات تمام کی تمام درے میں بند ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، جھاڑیوں کی پتی بھی نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی بلبلا تڑپ تڑپ کے روتی تھی، سیدہ خدیجہ کا بھی کلیجہ نکلنے کو ہو جاتا تھا۔ روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی معصوم بچیوں کو، ان ننھی منی کلیوں کو دیکھ دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ کوئی قتل قتال کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، 3 برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔
مول بھی آٹا کوئی نہیں دیتا، پانی مول کوئی نہیں دیتا، درختوں کے پتے بھی ملنے بند ہو گئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، وہ بھی بیٹھے رو رہی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رو رہی ہیں۔ میں نے ان سب پوچھا ان سب سے رونے کا، سیدہ خدیجہ کی بھی آواز نہ نکل سکی اور کہنے لگی کالی کملی والے بڑی مکے کی میں دولت مند عورت تھی، میں مشہور تاجرہ تھی، بڑا مال تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑا دھندا تھا، بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑا سونا چاندی تھا، پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں، خوش ہوں تمام کا تمام میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خرچ ہو گیا۔ آج حالت یہ ہے میں ان ننھے منھے بچیوں کو بھوکا دیکھ رہی ہوں، پیاسی دیکھ رہی ہوں، ان کی آواز تک نکلنی روتی روتی بند ہو گئی، میں آخر ماں ہوں کس طرح برداشت کروں؟ آپ کوئی دعا فرمائیں۔ 3 سال کے عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کو پتا چلا کہ میری بوا میری پھوپھی خدیجہ اتنی بیمار ہے، اتنی بھوکی ہے، اتنی پیاسی ہے کہ آج کل میں اس کا دم نکلنے والا ہے۔ باوجود کفر کے، رشتہ دارانہ قرابت کے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا او مکے والوں چلو ہمارا تمہارا توحید باری تعالیٰ میں جھگڑا ہے، کلمے کی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں، تم قریش کے خاندان کے ہو، عرب کے باشندے ہو، تم تو فخر کیا کرتے تھے مہمان نوازی پہ، ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے ہو۔ ماشاءاللہ۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، من ننھی منی بچیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے بغیر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھوڑا سا کھانا لے کر آنے لگا، اتفاق سے ابو جہل کی نظر پڑ گئی، شور مچا کے کہنے لگا سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی۔ خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا کہنے لگا میں سب کے لیے نہیں، میری پھوپھی بڑی بیمار ہے، میری پھوپھی کی بیٹیاں بڑی بیمار ہے، سیدہ ام کلثوم کا کئی دل کا فاقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کئی دل کا فاقہ ہے، میری بوا کی دھیے بھوک سے مر رہی ہیں، پیاس سے مر رہی ہیں، میں تو صرف ان کے لیے لے کے چلا ہوں۔ شکر ہے اس زمانے کے لوگ بعد موقع پر کفر و کافر ہونے کے باوجود بھی صلہ رحمی قرابت داری تو جوش مارتی تھی۔ ارے آج دیکھ لو بھائی کھا رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بہن کھا رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے اپنا قبیلہ بلا لیا، ادھر سے کہ دوسرا آدمی آیا اس نے بھی اپنا قبیلہ بلا لیا۔ ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں جا سکے گا، کھانے کا لقمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ پھر کچھ کافر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا 3 سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں۔ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے، اتنے ننھے ننھے بچے، چاند جیسی شکل والے بچے، جب ماں کو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، درختوں کے پتے بھی نہ ملے، چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر، ایلیاں رگڑ رگڑ کر، اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ ہر عورت
عورت بھی دیکھ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی، کسی نے گلہ نہ کیا، کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی، کسی نے قرآن کی برائی نہیں کی۔ اسلام کی وجہ سے، ایمان کلمے کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کہتی تھی بچے کا دم لاکھوں مر جائیں میں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم رات دن میں کئی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، جب بے ایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں تھی، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو لے آؤ۔ مدینے میں آ پہنچی، میدان بدر آ گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے بمع بیوی کے ہجرت کر رہا ہے۔ اس گھر کا ہر آدمی نرالا، میں نے عرض کیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی۔ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے۔ آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی مجھے اتنا غم دے گئی، میں مر سکتا ہوں، غم دور نہیں ہو سکتا۔ مجھے نیند نہیں آتی اور بڑی پریشانی یہ ہوئی، دیکھ عثمان کی نگاہ کہاں پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا میرے آقا ایک تو آپ کی لخت جگر کی جدائی ہو گئی، آپ کی بیٹی انتقال فرما گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور دوسرا یہ غم ہو گیا میری آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی۔ فرمایا عثمان میرے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے، قیامت میں بھی میرے رشتے برقرار رہیں گے۔ لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی حق مہر پر جو حق مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اسی حق مہر پر سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرما دیا۔ اور کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں فرماتے ہیں، توجہ کرنا،
اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ام کلثوم کا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر دیا. تمہارے رشتے نائی لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے مامے رشتے دار لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے خالہ پھوپھی کرائیں گی، تمہارے رشتے بھائی برادری کرائے گی. خدا کی قسم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کر دوں تیری جوتی سے اڑی ہوئی خاک پہ دونوں جہان کو، اور تیرا رشتہ خدا نے کیا. کوئی بات یاد کر کے بھی لے جایا کرو. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے نکاح نبیوں نے پڑھائے، ولیوں نے پڑھائے، صحابہ نے پڑھائے، کتبوں نے نکاح پڑھائے، انبیاء کرام نے نکاح پڑھائے، مولوی پڑھاتے ہیں، قاضی پڑھاتے ہیں، رجسٹرار پڑھاتے ہیں، سب کچھ نکاح پڑھاتے آئے ہیں. سارے نبیوں کے نکاح، رسولوں کے نکاح، پیغمبروں کے نکاح، صحابہ کے نکاح، کتب و ابدالوں کے نکاح زمین پہ ہوئے، اس دنیا میں ہوئے، بندوں نے کیے. صرف 2 نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے. 2 نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے. سارے جہان کے قاضی لوگ، پیغمبر، نیک اچھے برے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پہ ہوا. اس نکاح پر سارا جان قربان نہ کر دوں جب قاضی خدا خود بنا ہو. 6 برس تک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہیں. کیا کہنا اس زندگی کا. پیغمبر سیرت بنانے والا ہو، سیدہ خدیجہ پالنے والی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. یوں آتا ہے کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت ام کلثوم کی 6 سال میں کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ بات بگڑی، کبھی رنجش ہوئی ہی نہیں. ایک اور بات یاد آ گئی بڑی سبحان اللہ کام کی. ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں گے، ڈاچ دیں گے، برتن دیں گے، جوڑے کپڑے دیں گے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو فرمایا رخصتی کے وقت جب بھیج رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، فرمایا ام کلثوم تیرے ابا کے پاس دن دولت کچھ نہیں، جہیز ویز کچھ نہیں ہے، پر ایک بات ہے، میں نے جو تیرے لیے آدمی تلاش کیا ہے، خامن تلاش کیا ہے، اس کی صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. پھر فرمایا کہ اے ام کلثوم میں نے جو تیرے لیے شوہر تلاش کیا ہے اس کی سیرت، اس کی عادت تیرے باپ کی سیرت صورت سے ملتی ہے. کتنی بڑی بات فرما دی، کتنی بڑی بات فرما دی کہ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا. سلیم الطباب خاتون تھی، پیغمبر کے گھر میں پلنے والی بچی تھی. بڑا اچھا وقت گزرا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی کو بھی آخر کار بیماری نے آ لیا زندگی میں ہی. کچھ دنوں بیمار رہ کر دنیا سے انتقال فرما گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حکم دیا میری بیٹی ام کلثوم کو غسل دینے کے لیے اسما آئے، حضرت لیلا آئے، اور فلاں آئے. کئی عورتوں کی بیویوں میں سے نام لے دیے. اچھی طرح سے غسل دینا، میری پیاری بیٹی کو پیار سے غسل دینا. عورتیں غسل دینے میں مشغول رہی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رہی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اتنے روئے، آنسو ریش داڑھی مبارک سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے. اتنے
اطلاع دی گئی، خبر دی گئی، غسل سے فارغ ہو گئے، غسل دیا جا چکا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یوں دے کر عورتوں کو غسل پکڑایا اور فرمایا تم کفن پہنا دو، میں بالکل جنازے کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک۔ تیرا جنازہ مارکیٹ سے گزرے گا، کسی کا جنازہ بازار سے گزرے گا، کسی کا جنازہ منڈی سے گزرے گا، کسی کا جنازہ اڈے سے گزرے گا، کسی کا جنازہ اسٹیشن سے گزرے گا، کسی کا جنازہ سڑکوں گلیوں سے گزرے گا۔ مالک کائنات کی قسم، ام کلثوم تیرا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت روتی ہوئی جنازہ اٹھا کے چلی جا رہی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو غش آ گیا، بے ہوشی طاری ہوتی تھی، بے ہوشی طاری ہوتی تھی۔ ایک دن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا تو برا حال ہو گیا۔ عرض کیا آقا اب موت کا انتظار کر رہا ہوں، میری اب دنیا ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا اب میں کیا کروں؟ عثمان تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تجھے ہی دیتا چلا جاتا، ساری ختم ہو جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کا رنج دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی، اسی کو دیتا چلا جاتا، ساری مر جاتی۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ابو الفضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ام کلثوم کو تم پکڑ کر قبر میں اتارو۔ درختوں کے پتے چبا چبا کر کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایمان کو باقی رکھنے والی سیدہ ام کلثوم، مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر کے کلمہ پڑھنے والی ام کلثوم۔ مکے کے لوگ مکھن کھاتے تھے، پیغمبر کی بیٹیاں جھاڑیوں کے پتے چباتی تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا ہم کیسے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا، حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے پہلے کہ اے عثمان میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ لگا، ہائے میں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے گیا، عثمان اتنا نیک آدمی ہو کر انکار کر دیا۔ پھر کوشش کی کہ جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، گزارش کروں، آپ کے کہنے پر کام بن جائے گا۔ تو جا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عثمان سے حفصہ کے لیے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عثمان نے انکار کر دیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تو اپنی بیٹی کے لیے کر دیا، بیٹیوں والے کیا ہی کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے فاروق گھبرانا، گھبراتا کیوں ہے؟ تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا، تیری بیٹی حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر خامن مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر لڑکی مل جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کی بات پیغمبر کی ہوتی ہے، کون کر سکتا ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم عرش سے آتا ہے۔ فرمایا فاروق گھبرانا، تیری حفصہ کو
عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے گی. تو اشارہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ام کلثوم عثمان کے گھر میں جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اہل بیت کے قریب برائی کو جانے ہی نہیں دوں گا. اسی لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ان کو پاک میں نے کر دیا, ان کو پاک بنانے والا میں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. عجیب گھر ہے, عجیب اللہ پاک نے اس گھر کی عظمت بنائی ہے. ہمارے یہاں تو تھوڑا سا اگر آدمی اونچا ہو جائے اس کی نظر اپنی بگڑ جاتی ہے, لوگوں کی بھی بگڑ جاتی ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ آدمی دیکھ لو, جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ دیکھ لو, سامنے جا رہا ہے. مشکل سے مشکل وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم نہیں ہلنے دیا. محاصرے کے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مشورہ دیا, مدینے میں بڑا خطرہ ہے, تیری جان کا خطرہ ہے, تیرے مال کا خطرہ ہے, میری ساتھ چل, شام میں تیری حفاظت کروں گا. فرمانے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار ایسی باتوں کو رہنے دے, میری جان کا قیمت تو بن سکتا ہے, پھر میں یار کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. میں مدینہ الرسول کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, بالکل نہیں چھوڑوں گا میں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے ساری کائنات میں, ساری دنیا میں, سارے صحابہ میں, سارے قطب و ابدالوں میں, سارے محدثین میں, سارے مفسرین میں, سارے اولیاء کرام میں, تمام کے تمام میں سے قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جس پہ صرف حضرت عثمان نے عمل کیا. پوری امت میں اور کوئی کر ہی نہیں سکا. وہ کیا ایت ہے, ایت میں سنا دوں گا تو تمہیں کیا پتا چلے گا. ایت یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے, سعد بن وقاص جیسے جرنیل آئے, بڑے بڑے پیغمبر کے شیر آئے اور کہا عثمان اجازت دے, ہم باغیوں کو ابھی مدینے سے نکال دیتے ہیں, تمہارے قریب نہیں آ سکیں گے. حضرت عثمان کے پاس فوج بھی تھی, پولیس بھی تھی, لشکر بھی تھا, انتظام بھی تھا, حکومت بھی تھی, لیکن فرمایا خبردار اگر تم نے کسی کو انگلی لگائی میرے دشمن کو مدینے میں, کیوں مدینہ نبی کا شہر ہے, اس کی بے ادبی نہ ہو جائے. بے ادبی نہ ہو جائے. اور کس وقت جرنیلوں نے یہ بات کہی, اس وقت کہی جب حضرت عثمان 18 دن کے بھوکے تھے, 18 دن کے پیاسے تھے. اس وقت اتنی بات کہنا. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اے صبر والو, اور ثابت قدم رہنے والو, اور تقوی پہ مرنے والو, جان دینے والو, آخری وقت تک قرآن کو سینے سے لگانے والو, نبی کی محبت کو دل میں بسانے والو, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. تمہارے صبر کی خدا کہتا ہے میں تائید کرتا ہوں, تمہارے ربط کی میں تائید کرتا ہوں, تمہارے تقوی کو میں تسلیم بھی کرتا ہوں, قبول بھی کرتا ہوں.
वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। तुम ही कामयाब हो, तुम ही हमेशा कामयाब रहोगे। पता चला मदीने की गलियों का भी अदब करने वाला उस्मान है। पैगंबर का दोहरा दामाद है, दो बेटियां निकाह में आई, जिन्नुरैन का लफ्ज आसमान से आया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार देखते हज़रत उस्मान को रोते हुए, पशेमान हुआ करते थे। आप भी रोया करते थे, उस्मान तू चुप कर जा यार, सब्र कर, मैं क्या करूं, मेरी बेटियां दो थी वही तुझे देती, दोनों खत्म हो गई, फौत हो गई, मेरा बस तो नहीं। उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद हजरत उस्मान को बार बार गशी आती थी, बेहोशी हो के जाती थी। इतना अजीम आदमी, इतना अजीम आदमी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, उस्मान तेरा मर्तबा सारे सहाबा से ज्यादा। एक और बात आखिर में याद करके ले जाया करो कुछ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक 1,24,000 कमो बेश पैगंबरान इस्लाम, जितने पैगंबर तशरीफ लाए, नबी तशरीफ लाए, रसूल तशरीफ लाए, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा पूरी दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हों। पूरी दुनिया में अलग आदमी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी दुनिया में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निराला है कि पैगंबर की भी नहीं, पैगंबर की 2 बेटियां नहीं आई, नबी की 2 बेटियां नहीं आई, बल्कि इमामुल अंबिया की 2 बेटियां आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे उस्मान 2 मरतबा घोट बनकर आया। किस कदर शान बुलंद है इन हजरात की, तो साबित कदमी इतनी। आज दुनिया कत्ल हो रही है, कयामत तक कत्ल होती रहेगी। किसी का खून मिट्टी पे, किसी का खून पानी पे, किसी का खून कपड़े पे, किसी का खून हथियार पे, तलवार पे। मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूं, उस्मान का खून भी इतना प्यारा जमीन पे नहीं गिरा, अल्लाह के कुरान पे गिरा है। टुकड़े कर दिया गया उस्मान, 18 दिन का प्यासा भूखा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से प्यार करना आईन ईमान है, मोहब्बत करना आईन ईमान है। इसलिए भी मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ। बाज़ लोग कहते होंगे ये तो रोज औरतों के वाक़या सुनाता है, कभी सैयदा ज़ैनब की बात सुनाता है, कभी सैयदा रुक़ैया की बात सुनाता है, कभी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनाता है। पता है, मैं रगों को समझता हूँ। हम इस जमाने के जितने मर्द हैं, हम हैं औरतों के गुलाम। अगर औरतें ठीक हो जाएं तो सारा जान ठीक हो जाए। इसलिए तमन्ना है कि हर घर में सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की केसट हो, हज़रत ज़ैनब की हो, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हो, फ़ातिमतुज़ ज़हरा, यानी कि 4 नबी की बेटियों की साहबजादियों का पूरा कोरस घर में होना चाहिए, ताकि तेरी मेरी धी बहन बेटियां घरवालियां दुनिया से ईमान वाली होकर जाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज के साथ। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो आए दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। तो आए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।